अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदेद। शाह महमूद कुरैशी को मुंह की खाना पड़ी और परवेज़ खटक को संभालना इमरान सरकार के लिए मुश्किल हुआ। ये सूरत हाल है उस इजलास की जो बनी गाला में हुआ, इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत हुआ, जिस इजलास के अंदर शाह महमूद कुरैशी, शफ़क़त महमूद, फवाद चौधरी और दीगर लोग मौजूद थे। और इस इजलास के अंदर इमरान खान साहब को सख्त किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल कमेटी का इजलास था, इस इजलास के अंदर बहुत सारे मामला तय होने थे, लेकिन वो मामला तय नहीं हो सके। इस इजलास में क्या हुआ, किसने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, शाह महमूद कुरैशी को मुंह की क्यों खाना पड़ी, परवेज़ खटक को संभालना क्यों मुश्किल हुआ, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और ख़बर है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और वो ख़बर है खुफिया इदारों के हवाले से। और खुफिया इदारों ने एक रिपोर्ट दी है इमरान खान साहब को, और उस रिपोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के लिए दिल दहला देने वाले इंकशाफात हैं, क्योंकि वो इंकशाफात हैं PTI के अरकान असम्बली के मुतालिक, और उन अरकान असम्बली के मुतालिक जो अपनी उड़ान ना सिर्फ भरने के लिए तैयार हैं बल्कि उनके मुख्तलिफ जगहों से राब्ते हुए हैं। जो वफाकी हुकूमत के जो ज़ेर इंतज़ाम एक इंटेलिजेंस इदारा है, उसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से इमरान खान साहब को एक रिपोर्ट पेश की गई है, और इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि जनाब आपकी जमात के 64 अरकान असम्बली, 64 अरकान असम्बली ऐसे हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातों, जिनमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी शामिल हैं, इनके साथ ना सिर्फ राब्ते में हैं बल्कि ये किसी भी वक्त, यानी जैसे ही उनको कोई मुनासिब वक्त मिलेगा, जैसे ही इलेक्शंस की अनाउंसमेंट का वक्त करीब आएगा, या जैसे ही आपकी हुकूमत शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार होगी जिस तरह वो होने जा रही है, तो इस सूरत के अंदर ये परिंदे उड़ जाएंगे, और उसके बाद आपके लिए यकीनी तौर पर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी जिसको आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। क्योंकि अगर आप समझे कि एक जमात जो इस वक्त इक़्तिदार में है पंजाब में और मरकज़ के अंदर, और बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ इक़्तिदार में है, उसके अगर 64 अरकान असम्बली दाएँ बाएँ हो जाएँ, किसी भी तरफ चले जाएँ, रिज़ाइन कर दें, तो वो हुकूमत किसी भी तरफ जाने के लायक नहीं रहेगी। और ये सूरत हाल है जिसने इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। इन तमाम सूरत हाल पर गौर करने के लिए इजलास होता है, और इजलास होता है बनी गाला में। इस इजलास के एजेंडे के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थीं वो थी चेयरमैन नैब की तकर्री तोसी, या जो नया चेयरमैन लगाना है उसके हवाले से। दूसरा इसके अंदर जो मौजू था वो था परवेज़ खटक साहब के हवाले से, जो इस वक्त पीपल्स जो PTI है उसके लिए खासा दर्द सर बना हुआ है। और तीसरा इशू था ये रिपोर्ट जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया, और इसके साथ साथ जो दीगर मामले हैं जैसे EVM है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स वाला मामला है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इस किस्म के तमाम मामलात ने इसके अंदर डिस्कस होना था। इस जो इजलास है इसके अंदर बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं वो भी शामिल थे, और उन्होंने शुरका को जो चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से जो सूरत हाल है उससे उनको आगाह किया, उनको बताया कि आइनी पोजीशन क्या है, हमारे पास रास्ते कौन से हैं, और हमारे पास उम्मीदवार कौन से हैं, और इन उम्मीदवारों में से हमारे लिए सूटेबल कौन सा है। तो इमरान खान साहब का ये कहना था कि जो जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल साहब हैं, इन्होंने अपने टाइम के अंदर, अपने टेन्योर के अंदर बहुत अच्छा काम किया, बड़ा सुथरा काम किया। उन्होंने सरतापा के अलावा जो जिनके बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने मीडिया टॉक के अंदर उनको चुम्मे शाह का नाम दिया, अब पता नहीं ये नाम उन्होंने उनको क्यों दिया क्यों नहीं दिया ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने उनको ये नाम दिया। तो इस सूरत हाल का उन्होंने तमाम जिक्र किया कि जनाब आइन ये कहता है, हमारे पास प्रोविजंस क्या हैं, हम किस तरीके से मौजूदा चेयरमैन नैब की जो है तोसी कर सकते हैं, किस तरीके से मौजूदा चेयरमैन नैब को ही रिटेन कर सकते हैं, यानी उनको एक्सटेंशन दे सकते हैं, और अगर हम ये दोनों काम ना कर पाएँ तो उसके बाद हमने अगर चेयरमैन नैब की तकर्री करनी है तो उसके लिए जो आइनी ज़रूरत है अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत की, अगर हम अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत नहीं करना चाहते तो उसके अलावा हमारे पास कौन से ऑप्शन है। ये तमाम ब्रीफिंग्स दी फ़रोग नसीम साहब ने शुरका को, और फिर शुरका ने इसको अपनी राय का इजहार किया, और यही वो मुकाम है जहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब को मुँह की खाना पड़ी, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने फ़रोग नसीम साहब की ब्रीफिंग सुनने के बाद इमरान खान साहब को मशवरा दिया कि जनाब सूरत हाल इस किस्म की है। एक है इखलाकी मेयार जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर चूँकि ऑलरेडी मुकदमात मौजूद हैं, वो नैब कोर्ट्स के अंदर पेश हो रहे हैं, वो मुख्तलिफ मुकदमात और रेफरेंसेस उनके ख़िलाफ़ चल रहे हैं, लिहाजा उनसे पूछ कर नया चेयरमैन नैब की तकर्री नहीं की जा सकती, या चेयरमैन नैब के हवाले से उनके साथ किसी किस्म की मुशावरत नहीं की जा सकती। ये गवर्नमेंट का एक प्रिंसिपल स्टैंड है। लेकिन आप बात कर रहे हैं इखलाकी मेयार की, हम बात कर रहे हैं इनका, मैं बात कर रहा हूँ आइनी ज़रूरत की। जब इखलाकी मेयार और आइनी ज़रूरत दोनों का तकाबुल किया जाएगा तो वज़न जो है वो आइनी
جو تقاضا ہے اس کے اوپر زیادہ جائے گا، کیونکہ ہم اس آئین کے فریم ورک کے تابع ہیں، ہم اس میں سے راستہ جون سا مرضی نکالیں۔ مثال کے طور پر فروغ نسیم صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایک آرڈیننس لا سکتے ہیں اور اس آرڈیننس کے اندر جو چیئرمین نیب کی مدت ملازمت جو ناقابل توسیع ہے اس کو قابل توسیع کر سکتے ہیں، یا ہم ایک ایسا آرڈیننس لے کے آ سکتے ہیں جس کے اندر جو لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کی شرط ہے اس کو ہم کالا دم قرار دے سکتے ہیں، یا اس کو نل اینڈ وائڈ کر سکتے ہیں، یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن جیسے ہی اس آرڈیننس کی مدت ختم ہوگی یا ہم نئے چیئرمین نیب کا تقرر کریں گے تو یہ تمام کی تمام صورتحال چلی جائے گی عدالت عظمیٰ کے اندر، اور جیسے ہی یہ عدالت عظمیٰ میں جائے گی تو اس کے بعد ہمارے لیے اگر ہمارے خلاف فیصلہ آتا ہے، اور زیادہ تر امکان یہی ہے کہ ہمارے خلاف فیصلہ آئے گا کیونکہ ہم نے ایک اہم آئینی تقاضے کو ایک آرڈیننس کے ذریعے سیٹ اسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے، تو پھر ہمیں اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اور اگر ہماری طرف سے کی گئی یہ تقرری نل اینڈ وائڈ قرار پاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، تو اس کے بعد ہمارے لیے جو ہزیمت ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، ہماری جگ ہسائی بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ آلریڈی شہزاد اکبر صاحب کی طرف کی وجہ سے جو ہمیں اس وقت مسلم لیگ نون کی طرف سے جو حملے ہیں وہ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ ہمیں ان کا سامنا کرنے میں خاصی دشواری آ رہی ہے، کیونکہ وہ بہت اچھا اپنا نیریٹو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر ایک دوسرا بلو اگر آئے گا ہمیں تو وہ ہمارے لیے خاصا نقصان دہ ہوگا۔ عمران خان صاحب ان کی باتوں سے کچھ تھوڑا بہت سہمت نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے کہا، فروغ نسیم صاحب سے کہا کہ کیا خیال ہے کہ پھر ہم ایک لیٹر لکھ دیں لیڈر آف دی اپوزیشن کو تاکہ آئینی ضرورت بھی پوری ہو جائے، اور اگر نہ مانے وہ تو اس کے بعد ہم آرڈیننس لے آئیں۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جناب بات تو وہی، یا کان ادھر سے پکڑیں یا گھما کے پکڑیں، صورتحال ایک جیسی رہے گی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر جو باقی لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے ایک صائب پولیٹیکل مشورے کا نہ صرف مذاق اڑایا بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، بلکہ ایک جو وہاں پر موجود رکن تھے انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ بھی کہہ دیا کہ جناب آپ کے حوالے سے تو یہ اطلاعات موجود ہیں کہ آپ خود پرواز کرنے کے لیے تیار ہیں یا کوئی نئی سیاسی پارٹی بنانے کا سوچ رہے ہیں، اور خود آپ ہی کی موجودگی میں جب آپ امریکہ میں موجود تھے جہاں پر آپ کا کام یہ تھا کہ آپ پاکستان کے اندر جب یہ جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری تھا UN میں، وہاں پر پاکستان کے موقف کو آگے بڑھاتے، لیکن ہوا یہ کہ آپ ہی کی موجودگی کے اندر یا آپ کی موجودگی کے بعد سینٹ کے اندر پاکستان کے خلاف ایک قرارداد موو ہو جاتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب پاکستان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے، اس کو 20 سال کی جو پاکستان کی کارکردگی ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ تھا یا اس نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کی ہے۔ تو یہ ہماری آپ کی ڈپلومیسی کا حال ہے، آپ کی خارجہ پالیسی کا حال ہے، آپ کے خارجہ ڈپارٹمنٹ کا حال ہے، آپ کی وہاں پر جو موجود ڈپلومیٹس ہیں ان کا یہ کارکردگی ہے، آپ اپنے کارکردگی کی طرف توجہ دیں، یہ والے معاملات کو ہمیں سمیٹنے دیں۔ اور یہاں پر تو چونکہ یہ بات چل رہی تھی کہ جناب جو چیئرمین نیب ہیں ان کی تقرری کے لیے جو خط ہے وہ لکھا جائے گا، اور اسی بات کو لے کر آج مختلف اخبارات میں اس حوالے سے خبریں بھی شائع ہوئیں کہ جناب عمران خان صاحب نے مشروط آمادگی ظاہر کر دی ہے کہ ہم لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ رابطہ کریں گے۔ لیکن پھر آج شہباز گل صاحب کا ایک ٹویٹ سامنے آ جاتا ہے، اور اس ٹویٹ کے اندر وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب اس حوالے سے یعنی چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے اپوزیشن لیڈر کو خط لکھنے کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ تمام کی تمام فیک نیوز ہیں۔ عمران خان صاحب اپنے موقف پر قائم ہیں، وہ نہ خط لکھیں گے نہ ان سے مشورہ کریں گے کیونکہ وہ خود نیب کو مطلوب ہیں، لہٰذا نیب کے ملزم کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک پولیٹیکل ایکیومن رکھنے والا ہے، پولیٹیکل سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص عمران خان کو درست مشورہ دے رہا تھا، یا شہباز گل صاحب جیسے لوگ عمران خان صاحب کو صحیح مشورہ دے رہے ہیں جو ایک بریف کیس لے کے پاکستان آتے ہیں، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد انہوں نے اپنا وہی بریف کیس اٹھانا ہے اور چل جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عیدیں بھی پاکستان کی بجائے امریکہ میں جا کر مناتے ہیں، اور اگر عمران خان صاحب نے پولیٹیکل فیصلے غیر سیاسی لوگوں کی مدد سے کرنے ہیں یا ان سے پوچھ کے کرنے ہیں تو پھر ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ دوسری جانب پرویز خٹک صاحب کا معاملہ ہے جو پی ٹی آئی کے اندر اس وقت بہت زیادہ ڈبیٹ کا سبب بنا ہوا ہے، کیونکہ پرویز خٹک صاحب کا عمران خان صاحب کے سامنے آ کے کھڑے ہونا اور عمران خان صاحب کا ان کے سامنے تھوڑی سی ڈیفینسو پوزیشن لینا اس بات کا اظہار ہے کہ عمران خان صاحب پرویز خٹک صاحب کی KPK کے اندر جو پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے اس کو شاید اچھا ایویلویٹ کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ پرویز خٹک صاحب کو تمام تر ان کا جو اگریشن ہے اس کے باوجود ان کو نہ صرف سپیس دے رہے ہیں بلکہ اس اجلاس میں بھی بلاتے ہیں۔ اور اس اجلاس کے اندر جب پرویز خٹک صاحب کو بلایا جاتا ہے اور پرویز خٹک صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب
آپ بتائیں کیا معاملہ ہے؟ تو پرویز خٹک صاحب وہی کہانی سناتے ہیں جو وزیر اعظم کو پارلیمنٹ بلڈنگ کے اندر وزیر اعظم چیمبر کے اندر سنائی تھی، اور وہی اپنا مطالبات کرتے ہیں جو وہ پہلے کر چکے ہیں کہ میرے شیئر میں اضافہ کیا جائے، مجھے KPK کے اندر فری ہینڈ دیا جائے، اگلے الیکشنز کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم میرے مشورے سے کی جائے، یا جس کو میں کہوں اس کو ٹکٹ دی جائے، اور اگلی گورنمنٹ اگر وہاں پر الیکشنز کے بعد PTI کی بن جاتی ہے تو چیف منسٹر یا تو میں خود ہوں گا یا وہ شخصیت ہوگی جس کا میں تقرر کروں گا یا تعین کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیبنٹ ہے وہ بھی میری مرضی کی ہوگی، اور اگر مرکز کے اندر PTI کی گورنمنٹ بن جاتی ہے اگلے الیکشنز کے بعد تو KPK کی نمائندگی وہ حضرات کریں گے جن کی سفارش یا جن کا میری طرف سے حکم آئے گا کہ جناب ان لوگوں کو رکھو کابینہ میں۔ تو یہ وہ صورتحال تھی جس نے وہاں پر بھی سب کو چونکا کے رکھ دیا، کیونکہ پرویز خٹک صاحب وہ حصہ مانگ رہے ہیں اقتدار کے اندر اپنا جو عمران خان صاحب کے لیے دینا ان کو بہت زیادہ مشکل ثابت ہو سکتا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جو PTI کے اندر ایک نئی ڈویژن کی بنیاد رکھ رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے یہ سچویشن ایک ایسی سچویشن ہے جہاں سے فوری طور پر ان کا باہر نکلنا مشکل نظر آتا ہے۔ معاملہ کیا ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو حکومت 3 کام کرنا چاہتی ہے۔ ایک چیئرمین نیب کی تقرری جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اور وہ چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے ایک ایسی شخصیت کو اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہے جو بقول شیخ رشید صاحب، کیونکہ شیخ رشید صاحب کا یہ بڑا مشہور جملہ ہے جو جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی ہو، لہٰذا ایک ایسی شخصیت وہ لانا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس 2 آپشنز موجود ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ جسٹس جاوید اقبال کو کنٹینیو کرائیں، اور دوسرا جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب کو چیئرمین نیب تقرر کر دیں تاکہ ان کے دونوں مقاصد حاصل ہو سکیں۔ دوسرا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اور اوورسیز پاکستانیز کے لیے ووٹنگ رائٹ، جو اس وقت اب انہوں نے جوائنٹ سیشن کال کر لیا، وہاں سے لیجسلیشن کریں گے، لیکن یہ پروگریٹو بھی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا، اور میرا خیال ہے کہ قانون سازی اس معاملے میں کچھ زیادہ بہتر راستہ نظر نہیں آتا۔ تیسرا آتا ہے معاملہ جو اس وقت جس کے لیے حکومت سر توڑ کوششیں کر رہی ہے، وہ ہے طالبان اور تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات، جس کا اشارہ صدر مملکت نے بھی دیا، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی دیا، اور عمران خان صاحب نے دیا، لیکن اس کا جو رد عمل ہے وہ نہ صرف بہت زیادہ شدید ہے بلکہ کچھ ذرائع اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس پورے عمل کے اندر میجر سٹیک ہولڈر تھے، ان کی طرف سے بھی عمران خان صاحب کی طرف سے TRT کو دیے گئے انٹرویو پر نہ صرف تحفظات سامنے آئے ہیں بلکہ یہاں تک یہ رد عمل آیا کہ جناب اس معاملے کو اب یہیں پر ختم کر دیں، اس بات کو اب آگے بڑھانے کا فائدہ نہیں ہے، اور اس بات کو اب مزید آگے نہ بڑھایا جائے، یعنی مٹی پاؤ، اب آپ نے پبلکلی اس قسم کی کوئی بات نہیں کرنی، اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کسی نہ کسی لیول پر ہوگی، جب کبھی بھی ہوگی تب اس کو دیکھا جائے گا، ابھی فوری طور پر آپ ہمارے لیے کوئی نیا پرابلم کریٹ نہ کریں، کیونکہ توپوں کا رخ سارے کا سارا اسی طرف چلا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ 3 کام ہیں جو عمران خان صاحب کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے، جب بھی انہوں نے اپنی پولیٹیکل کیریئر میں تھرو آؤٹ اپنے پولیٹیکل کیریئر کے اندر ان کو طالبان خان کے نام سے ہی جانا جاتا ہے، طالبان خان ان کا لقب رہا ہے، تو ان کی ایک سمپتھیز رہی ہیں اس طرف، اور وہ ان سمپتھیز کے تحت ہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو 3 چیزیں ہیں اس وقت، یہ جو میں نے آپ کو بتائیں، چیئرمین نیب کی تقرری، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا استعمال، طالبان کے ساتھ مذاکرات، یہ وہ کام ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال کے اندر جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، وہ پولیٹیکل گراؤنڈ جو ان سے چھنتی جا رہی ہے، پبلک سپورٹ جو ان سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اپوزیشن جو اب ان پر چڑھائی کرتے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تبدیلیاں جو اسی مہینے ہونے جا رہی ہیں اہم اداروں کے اندر، اس صورتحال میں کیا عمران خان صاحب یہ تمام کام کر پائیں گے؟ اور یہی ہے $1 بلین کویسچن، کیونکہ اسی کے اندر پاکستان کے اگلے سیاسی راستے، سیاسی منزل اور جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کی تصویر چھپی ہے، اور یہ تصویر نمایاں ہونے میں اب کچھ زیادہ وقت نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔